नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरतुल माइदा आयत नंबर 18 से 23 तक आज हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूदियों ने। क़ाला मुज़क्कर है, उस एक ने कहा। क़ालत, उस एक मुन्नस ने कहा। तो ये चूंकि कौमों के नाम जो हैं वो मुन्नस होते हैं। वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूद ने। वन नसारा, और नसारा ने। नहनु हम, अबनाउल्लाहि, अल्लाह के बेटे हैं। इब्नुन की जमा बनीन भी होता है, बनून भी, अबना भी। अबनाउल्लाहि, हम अल्लाह के बेटे हैं। यहूदो निसारा, वैसे तो यहूद जो है कहते थे उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और नसारा कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। लेकिन यहाँ पे है कि वो कहते हैं हम अल्लाह के बेटे हैं। बाज़ उलमा का ये ख्याल है कि यहाँ पे एक ये बात महज़ूफ़ है कि वो ये कह रहे हैं कि हम इत्तबा करते हैं अल्लाह के बेटों की। ठीक है, ये एक लफ्ज़ जो है ये यहाँ पे महज़ूफ़ है कि हम इत्तबा करते हैं अल्लाह के बेटों की। बहरहाल जो भी मीनिंग हो, दोनों माने के लिहाज से ही उसमें उनका तकब्बुर है, गुरूर है। अबनाउल्लाहि, हम अल्लाह के बेटे हैं। व अहिब्बाउहु, और उसके बहुत महबूब हैं, उसके बहुत प्यारे हैं। अहिब्बा जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, और हम उसके प्यारे हैं, उसके यानी अल्लाह के। कुल कह दीजिए, फलिमा युअज़्ज़िबुकुम, तो क्यों वो अजाब देता है तुम्हें। अज़्ज़बा युअज़्ज़िबु ताज़ीबुन होता है अजाब देना, कि वो तुम्हें फिर क्यों अजाब देता है। अब देखें, युअज़्ज़िबु जो है ये वैसे मुज़ारे है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अज़्ज़बा माजी होता है, युअज़्ज़िबु मुज़ारे होता है, और मुज़ारे का तर्जुमा होता है कि वो अजाब देता है या अजाब देगा। ठीक है, फालिमा युअज़्ज़िबुकुम, तो क्यों वो अजाब देता है तुम्हें। बिज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों के बदले। अगर तुम इतने प्यारे हो, अल्लाह के इतने लाडले हो, तो फिर वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से अजाब क्यों देता है। बल्कि अंतुम बशर, बल्कि तुम इंसान हो, तुम बशर हो, जैसे बाकी इंसान हैं तुम भी वैसे ही इंसान हो, तुम अल्लाह के बेटे नहीं हो। मिम्मन, उनमें से जो, खलक, उसने पैदा किए। जैसे उसने बाकी के इंसान पैदा किए हैं उसी तरह के तुम भी इंसान हो, तुम भी वैसे ही बशर हो। यगफिरु लिमन यशाउ, वो बख्श देता है, वो माफ करता है जिसको वो चाहता है। शाआ यशाउ, चाहना। शाआ का लफ्ज कहाँ इस्तेमाल होता है हमारी कॉमन गुफ्तगू में। इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे। ये है लिमन यशा, जिसको वो चाहता है वो बख्श देता है। लिमन यशाउ, जिसको वो चाहता है। व युअज़्ज़िबु, और वो अजाब देता है। मन यशाउ, जिसे वो चाहता है। वलिल्लाही, और अल्लाह के लिए है। मुल्कु, बादशाहत, मुल्क। अस्समावाती, आसमानों की। वल अर्ज़ी, और ज़मीन की। अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाहत। वमा बैनहुमा, और जो उन दोनों के दरमियान है। बैना, दरमियान, हुमा, उन दोनों के। इन दोनों के, ज़मीन और आसमान के दरमियान भी जो कुछ है उसकी भी, और ज़मीन और आसमान की बादशाहत भी अल्लाह ही के पास है। व इलैही, और उस ही की तरफ। अलमसीर,
لوٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس، جاء یجیء ہوتا ہے آنا، قد یقیناً، تحقیق بے شک بھی کہہ سکتے ہیں، رسولنا ہمارا رسول، نا جو ہے ہمارے کے لیے، اس کا فائل جو ہے وہ نحنو ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین وہ بیان کرتا ہے، بینا یبین، تبیین ہوتا ہے بیان کرنا، وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، علی فترۃ منقطع ہو جانے پر، فترت کہتے ہیں وقفہ، فترت وحی بھی آپ نے سنا ہوگا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہو گیا تھا تو اسے فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فترت انبیاء کا بھی ایک زمانہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جو 600 سال جو 570 سال گزرے ہیں ان میں کوئی نبی نہیں آیا، اسے یہ ایک وقفہ کہا جاتا ہے، فترت کہا جاتا ہے۔ فترۃ من الرسل، منقطع ہو جانے پر رسولوں کا سلسلہ، من الرسولی، رسولوں میں سے، جب جو ایک وقفہ تھا رسولوں کا، اس کے بعد تمہارے پاس آیا ہے رسول ہمارا، ان تقولو، کہ تم کہو، ان جو ہے یہ مصدریہ ہے، یہ یا ایسا نہ ہو کہ، تقولو تم کہو، قال یقولو سے، یقولون جمع کا صیغہ ہے وہ سب کہتے ہیں، پھر تقولون حاضر کا صیغہ ہے تم سب کہتے ہو، پھر ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا اور اس کا ترجمہ بھی پھر ظاہر ہے، جب ان مصدریہ لگا تو پھر کہتے ہو نہیں آئے گا، پھر ترجمہ ہوگا یہ کہ تم کہو، یا ایسا نہ ہو کہ تم کہو، ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیرن، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیرن، اور نہ کوئی ڈرانے والا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، اور نہ کوئی خبردار کرنے والا کوئی آیا ہی نہیں، حجت تمام کرنے کے لیے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تو پے در پے آتے رہے انبیاء، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک یہ وقفہ آ گیا، ایک سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ فترت کا زمانہ کہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آ چکا ہے تمہارے پاس اے اہل کتاب رسولنا ہمارا رسول، فقط جاءکم بشیرun، تو یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس بشیرun خوشخبری دینے والا، و نذیرun اور ڈرانے والا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں دونوں، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا، اے میری قوم یاد کرو، اب میری کے لیے جو یا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، جو میم کی زیر ہے وہی یا کے ہم معنی ہے، یا قوم، اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اذکروا یاد کرو، فعل امر ہے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم جو اس نے تم پر کی، جو تمہارے اوپر ہے، اذ جب، جعل اس نے بنائے، فیکم تم میں، یا تمہارے اندر، انبیاء انبیاء، بہت سے نبی، نبی ان کی جمع انبیاء، وجعلکم اور بنایا تمہیں، ملوکن بادشاہ، تمہارے اندر انبیاء بھی بھیجے اور تمہارے اندر بادشاہ بھی اٹھائے،
وآتاکم اور اس نے دیا تمہیں ما لم جو نہیں یؤتی اس نے دیا احدن کسی ایک کو من العالمین جہان والوں میں سے، تمام عالموں میں سے کسی کو نہیں دیا جو بادشاہت جو انبیاء تمہارے اندر مبعوث فرمائے اور جو بادشاہت تمہیں عطا فرمائی، ایسا اللہ نے اور کسی قوم کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلو، اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ۔ ادخلو بھی اسی طرح سے فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، تم سب داخل ہو جاؤ، جیسے اذکرو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یاد کرو، یہاں فرمایا ادخلو تم داخل ہو جاؤ۔ کہاں داخل ہو جاؤ؟ الارض المقدسہ، مقدس سرزمین میں، ارض مقدس میں، ملک شام یعنی فلسطین میں، فلسطین کی بستی میں داخل ہو جاؤ۔ التی وہ جو یا جسے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسم موصول جو ہیں یہ ظاہر ہے الذی الذین تو بہت استعمال ہوتا ہے لیکن مؤنث کا صیغہ کم کم آتا ہے، یہ اسی کی مؤنث ہے۔ الذی کی مؤنث التی، الذی وہ ایک جو اسم موصول ہوتا ہے نا، وہ جو، تو اللذانی وہ جو دو، اللذانی بھی پیچھے استعمال ہو چکا ہے، پھر اللذینہ وہ جو سب، تو اسی طرح اللتی مؤنث کے لیے، اللتانی اگر دو مؤنث ہوں تو، اللائی اگر وہ سب مؤنث ہوں تو یہ آ گیا واحد کے لیے اسم موصول۔ اللتی وہ جو یا جسے، جس سرزمین کو کتب اللہ لکھ رکھا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا ترتدو اور نہ تم پھر جانا، ارتدا یرتدو ہوتا ہے پھر جانا، مرتد ہو جانا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ بھی اسی سے ہوتا ہے، جو دین اسلام سے پھر جاتا ہے اسے کہتے ہیں وہ شخص مرتد ہو گیا ہے۔ ولا ترتدو اور نہ تم سب پھر جانا، علی ادبارکم اپنی پیٹھوں کے بل، دبرن پیٹھ کو کہتے ہیں نا دبر، تو ادبار اس کی جمع ہے۔ علی ادبارکم اپنی پیٹھوں کے بل نہ پھر جانا، فتنقلبوا پس تم ہو جاؤ گے، تم سب لوٹو گے، انقلبا ینقلبوا سے انقلاب لفظ ہوتا ہے، پلٹنا، لوٹنا، پھرنا، فتنقلبوا، فتنقلبوا تو تم سب لوٹو گے۔ قلب جو دل ہوتا ہے نا وہ بھی اسی روٹ سے ہوتا ہے، دل کو بھی قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ فتنقلبوا تو تم سب لوٹو گے، خاسرین نقصان اٹھانے والے بن کر، خسارہ اردو کا لفظ ہے، خاسر نقصان اٹھانے والا اور خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، ان بے شک فیہا اس میں، اب ہا کی ضمیر کس کے لیے طرف جا رہی ہے؟ کس میں؟ وہ جس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، ارض فلسطین کی طرف، ارض مقدس کی طرف، اس میں یعنی اس جسے ارض مقدس کو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہمارے لیے اللہ نے اسے مقرر کر دیا ہے کہ ہم جہاد کریں گے تو ہم اسے فتح کر لیں گے، اس کے اندر تو ہے قومن ایک قوم، جبارین بہت زبردست، اس میں تو بڑی جبار قوم رہتی ہے، بڑی زبردست قوم رہتی ہے، ہم تو نہیں اس سے مقابلہ کر سکتے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لن نَدْخُلَهَا ہرگز نہ ہم داخل ہوں گے اس میں، ہرگز نہ ہم داخل ہوں گے اس میں۔ فعل مضارع کے ساتھ جب لن لگتا ہے تو کمپلیٹ نفی کے لیے آتا ہے کہ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے، ہاں اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ سب نکل جائیں۔ اب ان کے دیکھیں انداز، دیکھیں ذرا شاہانہ انداز، جہاد کرنے جانا ہے ان کو پہلے نکالو وہاں سے، پھر ہم جا کے اس کے اندر داخل ہوں گے۔ یخرجو یہاں تک کہ وہ، حتیٰ کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، یخرجو وہ سب نکل جائیں، منہا اس سے، فَإِن یخرجو پھر اگر وہ نکل جائیں، اب یہاں پہ ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہے، بس اگر وہ سب نکل جائیں، منہا اس سے، فَإِنَّا تو بے شک ہم، داخلون ہم سب داخل ہوں گے، پھر ہم داخل ہو جائیں گے اس میں۔ پہلے وہ جو سرکش لوگ ہیں، وہ جو جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ان سے ہم نہیں لڑ سکتے، ان کو پہلے وہاں سے نکالا جائے،
تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قال کہا، رجلانی دو آدمیوں نے، رجلن ایک آدمی، رجلانی مثنیٰ ہے دو کے لیے، اور اس کی جمع ہوتی ہے ارجلن۔ کہا نہیں سوری رجال ہوتی ہے، سب آدمیوں کے لیے لفظ آتا ہے رجال۔ قال رجلانی کہا دو آدمیوں نے، من الذین ان میں سے جو، یخافون کہ وہ ڈرتے تھے، جو لوگ اللہ کا خوف رکھنے والے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے کہا، انعم اللہ انعام کیا ہے اللہ نے، علیہما ان دونوں پر، یعنی وہ دونوں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، اتنے وہ نیک لوگ تھے، انعام یافتہ لوگوں میں سے تھے دو آدمی، انہوں نے کیا کہا، ادخلو داخل ہو جاؤ، علیہم ان پر، یعنی اس کس پر، ان بستی کے لوگوں پر، البابا دروازوں سے، یعنی جھپٹ پڑو ان میں، فَإِذَا پس جب دخلتموہ تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، تم داخل ہو جاؤ گے، دخلتموہ تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّكُمْ تو بے شک تم، غالبون تم غالب آ جاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر، فَتَوَكَّلُوا پس تم توکل کرو، بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں جی ان آیات کو۔ وقالت الیہود والنصارى اور کہا یہود و نصارہ نے، نحن ابناء اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ اور ہم اس کے بہت پیارے ہیں، ہم اس کے بہت لاڈلے ہیں۔ یہود و نصارہ دونوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہود جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، یعنی اس کے بیٹوں کی مانند ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم تمہارے گناہوں کی پاداش میں، اگر تم اللہ کی اولاد ہو، اس کے بڑے لاڈلے ہو، تو پھر تم پہ اتنے عذاب کیوں آئے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ بخت نصر کے ہاتھوں کیسے ان کے قتل عام ہوا تھا، تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کروا دیا تھا، اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا تھا، ان کا ہیکل اول بھی جو تھا وہ بھی شہید کر دیا گیا، پھر کس طرح ان کی سلطنت کو روندا گیا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں کس طرح سے ان پہ ظلم ہوا، رومیوں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اگر تم اتنے ہی لاڈلے ہوتے تو کیا تمہیں اللہ اتنا لاچار اور عاجز کر کے چھوڑتا؟ اپنے لاڈلوں کو اللہ تعالیٰ اتنی ذلت اور ظلم و ستم کے سے اللہ بچاتا نا۔ بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تم بھی انسان ہی ہو، جیسے دوسرے انسان اس نے پیدا کیے ہیں، تم ویسے ہی انسان ہو، تم اللہ کے لاڈلے نہیں ہو، تم اللہ کے بہت چہیتے نہیں ہو۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، سب بادشاہت اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے، قد جاءکم رسولنا تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے لیے دین کو واضح کر رہا ہے۔ رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، فترت کے بعد، ایک عرصہ جو گزرا ہے درمیان میں، تقریباً 550 یا 600 سال کا جو عرصہ گزرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، کہ اس دوران دنیا میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آیا۔ اس وقفے کو کہا جاتا ہے فترت کا زمانہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ نے بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسا نہ ہو کہ تم کہو ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر،
کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول بشارت دینے والا اور کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں، تو سن لو، فقط جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ اسی طرح کی آیت ہم پیچھے بھی ایک پڑھا ہے نا، رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ ہم نے سورہ نساء میں آیت پڑھی تھی کہ یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد۔ تو یہی بات یہاں پہ بھی کہی گئی۔ اب اگلی آیت میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو، جب اس نے بنائے تم میں سے بہت سے انبیاء اور بنایا تمہیں بادشاہ، اور اس نے دیا تمہیں وہ کچھ جو نہیں دیا کسی ایک کو جہان والوں میں سے۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ والا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب آپ مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے اور صحرائے سینا میں رہے، فرعون سے نجات دلا کر اپنی قوم کو مصر سے لے کے آپ نکلے، تو جب آپ نے وہ سمندر عبور کیا تو صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ اب آپ کو کوہ طور پہ بلایا گیا اور وہاں پہ آپ کو تورات دی گئی۔ اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اب کیا کرو، فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ فلسطین ہی میں دراصل ان کے آباء و اجداد کا جو مسکن ہے وہ وہی تھا، وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام وہیں کے سے ان کا تعلق تھا۔ لیکن حضرت یعقوب کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے یہ لوگ بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر منتقل ہو گئے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مصر سے لے کے نکلے تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنے اصل گھر جو ارض فلسطین ہے، وہ جو ارض مقدس ہے، اب اسے دوبارہ حاصل کرو، اب جہاد کے ذریعے اسے حاصل کرو۔ لیکن انہوں نے آگے کیا کیا یہ ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ تو اسی وقت کی بات ہے تو کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر، اس نے کیسے تمہارے اندر اتنے انبیاء بھیجے، تمہیں بادشاہت دی۔ ہو سکتا ہے یہ اس بادشاہت کا ذکر ہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عزت اور مرتبہ ملا تھا، اور میں ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہو جو بعد میں حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو ملنے والا تھا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو کسی ایک کو بھی جہان والوں میں سے نہیں دیا تھا۔ فرمایا اے میری قوم داخل ہو جو ارض مقدس میں۔ اب جب موقع آیا جنگ کا، جہاد کرنے کا، تو پوری قوم نے صاف جواب دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد کیا بات رہ گئی تھی جب نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے اسے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ پھر جانا اپنی پیٹھوں کے بل، وتنقلبوا خاسرین، تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ یہ موقع ہے، یہ جنگ کرو، جہاد کرو، اور اس ارض فلسطین کو حاصل کر لو۔ یہ تمہارے بزرگوں کا مسکن ہے، یہ تمہارے بزرگوں کی نشانی ہے۔ قالو، انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑی سخت اور جبار قسم کی قوم رہتی ہے، ہم تو نہیں یہ کر سکتے، ان سے تو ہم جنگ نہیں کر سکتے، ان سے تو ہمارا سامنا اگر ہوا تو ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم تو اس میں داخل ہی نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اب ان کا دیکھیں، دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو قوم تھی نا، یہ سہل پسند ہو گئی تھی۔ اب دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا۔ جیسے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتیں بے شمار ان پہ ہوئیں۔ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں کا بار بار ذکر وہاں پہ کیا تھا۔ کھانے کے لیے ان پہ من و سلوہ اترتا تھا، ان کو تو یہ عادت پڑ چکی تھی کہ جب
कोई प्यास लगी तो चट्टान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा, एक ही ज़रब से 12 चश्मे फूट पड़े। भूख लगी तो मन्नो सलवा नाजिल हो गया। धूप आई तो बादलों का साया अल्लाह ताला ने कर दिया, और समुंदर रास्ते में आया तो असा की एक ही ज़र्ब से अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता बना दिया। दरअसल अल्लाह के इसी तरह के लाड प्यार की वजह से ये लोग आराम तलब हो गए थे, और मुश्किल की जब भी कोई घड़ी आती थी वो चाहते थे कि बस कोई मोजज़ा फिर ज़ाहिर हो जाए, और वो उन्हें आदत पड़ गई थी, मोजज़े के ज़हूर की आदत पड़ गई थी। और जब जंग का मौका आया तो दुश्मन का सामना करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये थोड़े नहीं थे वो, तकरीबन 1 लाख तो काबिले जंग लोग वहां मौजूद थे, 1 लाख के करीब। बाकी तो अगर बच्चों को निकाल दिया जाए, औरतों को निकाल दिया जाए, बूढ़ों को निकाल दिया जाए, तो 1 लाख के करीब जंग की सलाहियत रखने वाले लोग यहाँ मौजूद थे। लेकिन फिर भी उनकी सुस्ती देखें, उनकी काहली देखें कि वो किसी, चूंकि उनकी पूरी जिंदगी जो थी वो इसी तरह गुजरी थी कि वो फिर चाहते थे, जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि ए मूसा जा तू और तेरा रब दोनों लड़ो, इन्ना हा हुना कायदून, हम तो यहाँ बैठे। अब वो समझ रहे थे कि अब फिर कोई ऐसा ही होगा, मूसा अलैहिस्सलाम अपना ये असा मारेंगे और जाकर उस कौम को बाहर निकाल देंगे और फिर हम उसमें दाखिल हो जाएंगे। ये दरअसल ना एक होता है इंसान में, जितना उसे सहल पसंद बना दिया जाए उतना ही सहल पसंद बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर हम देखें तो हमें आपकी जिंदगी में इस किस्म का कोई मौजज़ा नजर नहीं आता कि पकी पकाई रोटी मिल रही है और पका पकाया सब कुछ आ रहा है। और बल्कि यहाँ तो मुसलमानों को फाके बर्दाश्त करना पड़े, और इसार और कुर्बानी और के जज्बे से सरशार होके उन्हें जंग बदर को देख लें, और बड़ी बुलंद हिम्मती और जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा उनको करना पड़ता था। वो जो जंग बदर अभी होने वाली थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों से पूछा, उनसे सवाल किया और उनसे आप दरअसल उनकी राय लेना चाहते थे कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों के अंदर इनका जज्बा कैसा है। तो उस वक्त हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हा का ये कौल हमें अहादीस में मिलता है कि उन्होंने फरमाया था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब जाकर लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। हम आप जो हमें कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये बात सुन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी फिर कम हो गई, क्योंकि आपकी मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, 313 थे, और दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी, उनके पास हथियार और भी ज्यादा थे। तो इसलिए सहाबा का ये जज्बा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का। लेकिन उधर ये हालात थे कि वो कहते थे कि हम तो तब जाएंगे लड़ने के लिए जब ये कौम इधर से निकल जाएगी, फिर हम इसमें दाखिल हो गए। काला रजुलानी, 2 आदमियों ने कहा उनमें से जो डरते थे अल्लाह से, और अल्लाह ने इनाम किया था उन दोनों पर। कोई 2 नेक बंदे थे, और कहा जाता है कि एक तो यूशा बिन नून थे, जो बाद में खलीफा बने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, और एक और थे। इन दोनों ने लोगों को समझाया और कहा कि उदखुलू अलैहिमुल बाब, दाखिल हो जाओ दरवाजों में। जब तुम दाखिल हो जाओगे, फ़इन्नकुम गालिबून, तुम यकीनन तुम ही गालिब होगे, तुम्हें ही गलबा मिलेगा। और अल्लाह ने चूंकि कह दिया है पीछे, अल्लाह पे तवक्कुल करो, व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पे भरोसा करो, और टूट पड़ो उनके ऊपर, और एकदम जा पड़ो उनके ऊपर। उदखुलू अलैहिमुल बाब, अलैहिम, अलैहिम का जो लफ्ज़ है ना, ये बताता है कि बस झपट पड़ो उनके ऊपर, दरवाजों में दाखिल हो जाओ, उनके अंदर घुस जाओ। एक दफा तुम दरवाजे में घुसकर उनका सामना तो करो। फैज़ा दखलतुमूहु फइन्नकुम गालिबून, जब तुम दाखिल हो जाओगे तो तुम लाज़मन गालिब होगे। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर तवक्कुल करो, इन कुंतुम मोमिनीन। बात तो अभी जारी है, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, और हम अपने टाइम के अंदर ही हमें बात पूरी करनी होती है। इंशाल्लाह कल यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि आगे से
کیا جواب دیا قوم نے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا اس پہ کیا رد عمل تھا، ہم ابھی تلاوت سنتے ہیں انہی آیات کی جو ہم نے آج پڑھی۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين